अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह जल्ल वाला की हम्द, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले सब अहले मोहब्बत को हमारा सलाम पहुँचे। आपका ये प्रोग्राम सीरतुल अंबिया अल्हम्दुलिल्लाह जो जुम्मा हफ्ता हमारे नाज़रीन मुलाज़ा फरमाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, खुदा ताला इसकी बरकतें उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए और हमारी इस कोशिश को, साई को, सच न्यूज़ चैनल की इस मेहनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तोहफ़ा आखरत हमारे लिए बना ले। नाज़रीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हालात व वाक़यात, मोजज़ात, कमालात अल्लाह जल्ल वाला के फज़ल व करम से जारी है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तकरीबन 21 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुबारक ज़िक्र आप सच टीवी की स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। अब ये 22वां अल्लाह का रसूल नबी हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम, इनके हालात, इनकी पैदाइश, बचपन में इनका कलाम करना, इनके कमालात, मोजज़ात, इनामात इलाही की बारिश, मुर्दों को ज़िंदा करना, अंधों को अखियारा बनाना, आँखें अता फरमाना, गैब की खबरें देना। इससे कबल हज़रत सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इज़्ज़त माब, इफ़त पनाह, वालदा मोहतरमा हैं पैगम्बर खुदा की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने जन्म दिया, वो कुंवारी मरियम, उनका फरिश्तों से कलाम करना, जन्नती मेवे फल उन तक पहुँचना, ये सारा हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ रहते हैं, सियाक व सबाक के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमा चुके हैं। आज उन चीज़ों का तज़किरा करेंगे। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना, जो एक मशहूर आपका खुतबा है, तकरीर है, जो आज तक किताबों में, ताफ़सीर, अहदीस में चला रहा है, वो है एक पहाड़ी का खुतबा। इसका कुछ हिस्सा तो नाज़रीन किराम हमने अपने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया और इसका बाकी हिस्सा अभी है, वो भी हम इंशाअल्लाह सुनते हैं और उसको बयान करेंगे। इससे पहले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर हुआ। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के रिश्ते में कज़न हैं, बड़ी रिश्तेदारी, क़ुराबतदारी, बड़े क्लोज़ है आपस में। एक ही ज़माने में आप पैगंबर हैं और तबलीग भी आप साथ साथ करते रहे। पूछा गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आप बुरे लोगों का क्यों पूछते हैं, उनके पास क्यों बैठते हैं? फरमाने लगे कि नेक लोगों को तो सभी पूछते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं, हम बुरे लोगों के पास जाते हैं ताकि उनकी इस्लाह करें, ताकि बातनी इलाज उनका हो सके। एक ज़ाहिरी इलाज होता है नाज़रीन, एक बातनी इलाज होता है, जिसको हम उर्फ़ आम में रूहानी इलाज कहते हैं। रूह जब बीमार हो जाती है गुनाहों की वजह से, तो फिर वो बातनी इलाज कहलाता है, तज़किया नफ्स। कुछ बुज़ुर्गों का ये तरीक़ रहा है कि वो रोज़े रखवाते हैं, कुछ तज़किया नफ्स के लिए चिल्ले कराते हैं, कुछ ज़िक्र कराते हैं, कुछ नफ़ी असबात,
کچھ ذکر بالجہر، کچھ ذکر خفی، یہ الگ الگ طریق ہیں۔ سلاسل کے جو بزرگان دین ہیں، وہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، اولیاء اللہ، کاملین، صالحین کے الگ الگ طریق ہیں۔ منزل سب کی ایک ہی ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ الگ ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ارشادات فرمائے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، امت کو، بظاہر تو ان کے لیے تھا، لیکن فائدے کی باتیں، پتے کی باتیں اس میں بہت ساری ہیں، اس پہ اگر آج بھی عمل کیا جائے تو انسان، مسلمان گناہوں سے بچ کر کے نیکی کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ ارشادات ان کے پیغمبر کے ارشادات ہیں، کتاب و سنت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اسی پیغمبر خدا نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر خیر فرمایا، یعنی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا نے اپنی کنواری ماں مریم کی برات کا اعلان کیا کہ خبردار، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ جانتے تھے کہ کل آنے والے لوگ انہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ خدا تین ہے، یا میری نسبت خدا کی طرف یوں کریں گے کہ یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے پہلے اس کی نفی کر دی کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، نہ خدا ہوں، بلکہ خدا کا بندہ ہوں، اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہو، تم اچھے کام لوگوں کے سامنے اس خیال سے نہ کرو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ تمہیں واہ واہ کہیں کہ بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کرو، لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے نہ کرو، بلکہ آسمان کے مالک یعنی رب تعالی عز و جل کی طرف سے ایسے اچھے کام کا کوئی اجر نہیں ملتا، یعنی جو دکھاوے کا کیا جائے، ریاکاری کا کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر آسمانوں کا، زمینوں کا جو مالک خدا ہے وہ تمہیں اجر نہیں دے گا۔ تم کوئی کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا پانے کے لیے کرو، وہ کام ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر فرمایا کہ جب تم غریب کو خیرات دو تو اس کی تشہیر نہ کرو، یعنی چرچا نہ کرو، کیونکہ یہ منافقوں کی طرح ہو جاتا ہے، بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں ریاکار جب کبھی خیرات دیتے ہیں تو اس کا اعلان کرتے ہیں۔ آج بھی جس معاشرے میں ناظرین ہم رہتے ہیں، ہمارے ہاں رمضانوں میں زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے تو اس کے باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں۔ اب اللہ عالم کہ کیوں اعلانات کرتے ہیں، یا تو اس سہولت کے لیے کہ لوگ آ جائیں جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، اگر یہ وجہ نہیں تو دوسری وجہ وہی ریاکاری ہے کہ لوگ دیکھیں سیٹھ صاحب کے گھر کے باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم یہ واقعات میڈیا کے تھرو سے دیکھتے رہتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے، کئی بیچارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات سننے کو، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا جب بھی تم غریبوں کو کچھ دو تو خفیہ طور پر دو، تاکہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ اسی طرح تمہارا خیرات دینا پوشیدہ رہے گا، البتہ جس کی رضا پانے کے لیے تم دے رہے ہو
وہ رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمان بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کو دے تو ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ اکبر، یعنی اس طریقے سے دو۔ ہم تو واہ کے لیے، ریاکاری کے لیے، تشہیر کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، از خود ہم 10 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لمبا یہ طویل خطبہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خفیہ طریقے سے خیرات صدقات کرتے ہو تو یہ اچھا صلہ دے گا۔ فرمایا جب تم عبادت کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ کرو، جیسے ریاکار لوگ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ریاکار لوگ عبادت گاہوں میں اور گلیوں کے کونوں پر ٹھہر کر زور سے دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کی عبادت کو دیکھیں کہ یہ جناب عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے لوگ مجھے نیک کہیں، میرا روب جائے، میری واہ واہ ہو۔ اور پھر فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ گویا وہ اس وقت اپنا صلہ پا چکے ہوتے ہیں جب ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں، بس ان کا صلہ مل گیا۔ اور حدیث میں بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عابد کو، نمازی کو بلائے گا کہ ہاں بھائی کیا کیا تھا مولا، نمازیں پڑھی تھی، عبادت کی تھی، حکم ہوگا نہیں، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ فرمایا اس نے میری رضا کے لیے عبادت نہیں کی تھی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کی تھی کہ لوگ عابد کہے۔ وہ دنیا پہ اس کو صلہ مل گیا، اب صلہ نہیں ہے، اب اجر ختم ہو چکا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ تم عبادت کرنا چاہو تو تم اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لو اور اپنے اس رب تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے تم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، ایسی عبادت کرنی چاہیے، یہ تصور کیا جائے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے عبادت میں تو پھر شیطانی وسوسے بھی نہیں آئیں گے، بلکہ لذت بھی ہوگی عبادت کی، خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ لوگو، وہی تمہیں اس عبادت کا صلہ دے گا، اور تم ریاکاروں کی طرح نہ بنو، کیونکہ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارے رب کو معلوم ہے تم کیا چاہتے ہو۔ جب تم دعا کرو تو ایسے کرو کہ اے آسمانوں کے مالک، اے ہمارے رب، تیرا ہی نام مقدس ہے۔ ناظرین کرام، اور تو ہی بادشاہ ہے، جس طرح آسمان والے تیری رضا کا طلبگار ہیں اسی طرح زمین والے بھی۔ ناظرین کرام، یہ خطبہ بڑا طویل ہے، اس کا کچھ حصہ تو ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ وقت ہوا ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور اس سے آگے کنٹینیو اس کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم محتشم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مبارک خطبہ، وہ تقریر جو آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم بنی اسرائیل کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمائی، وہ آج تک کتابوں کے اندر من و ان موجود ہے۔ کچھ اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے، مگر علماء حق نے جو صحیح باتیں پہنچی ہم تک پہنچائیں، ہم اسی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم غلطی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یہ دعا کرنی چاہیے اپنے رب تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ
मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ये दुआ करनी चाहिए, मौला तू हमें मुसीबत से निकाल, तू ही मुसीबतों से निजात देता है। फिर फरमाया कि अगर तुम दूसरों की गलतियां माफ करोगे तो जन्नत का मालिक यानी तुम्हारा रब भी तुम्हारी गलतियां माफ फरमा देगा। काश कि ये हौसला हमारे अंदर आ जाए, ये तरीका आ जाए कि हम दूसरों की गलतियों को माफ कर दें और पर्दापोशी करें। हम तो ढूंढते हैं, इश्तिहार चलाते हैं, पोस्टें चलाते हैं, उछालते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ये गुनाह है। फरमाया तुम अगर माफ़ करोगे तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो जन्नत का मालिक है वो भी तुम्हें माफ़ करेगा, अपने फजल से, अपने करम से बख्श देगा। फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने चेहरों को मुरझाते हुए और उदास न बनाओ। कोई रोज़ा रखता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है या वो उदास हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे इस तरह न करो, रियाकारी करने वाले ऐसा ही करते हैं, तो तुम इन रियाकारों की तरह न बनो। और वो रोज़ा की हालत में लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरों की हैबत बिगाड़ लेते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इन रियाकारों को अपने किए का पूरा बदला मिल चुका है। यानी रोज़े की जो जज़ा है, अस्सौमु ली व वाना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं दूंगा, यानी मैं अपना दीदार कराऊंगा। तो जो अपनी हैबत को ख़त्म करते हैं, अपने चेहरे को बिगाड़ते हैं, मुरझा जाते हैं या उदास हो जाते हैं, तो हज़रत ईसा अला नबीना फरमाते हैं कि उनका सिला दुनिया में उनको मिल चुका है, आखिरत में कोई जज़ा नहीं होगी उनके लिए। फरमाया जब तुम रोज़ा रखो तो मुंह को अच्छी तरह धो लो और सर में तेल लगाओ, इसी तरह लोगों को ये बात मालूम ना हो कि तुम रोज़े से हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों से पुशीदा तुम्हारा रब ज़रूर तुम्हें देखता है और वो तन्हाई में रोनुमा होने वाले तमाम हालात को जानता है। बेशक तुम ऐसे चेहरे बनाओ कि लोगों को पता न चले कि ये रोज़ादार है या नहीं, लेकिन तुम्हारा पालने वाला रब जो करीम है, जो अलीम बिज़ाति सुदूर है, जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये खुतबा अभी चल रहा है। फिर फरमाते हैं कि तुम ऐसा करो कि माल को जमा ना करो, दुनिया की रग़बत ना रखो। माल जमा करने से कोई माल जंग पकड़ जाता है, कोई चोर चोरी कर लेता है, डाकू आ जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जहां तेरा खजाना होगा वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आंख बदन के लिए नाज़रीन रोशनी है, आंख ना हो तो बदन का पता नहीं चलता। अगर तेरी आंखें अच्छी हों तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर इनमें खराबी हो तो तेरा सारा बदन तारीकी से भर जाएगा। दूसरों के बारे में गलत राय कायम न करो, वरना तुम्हारे बारे में भी लोग गलत राय कायम कर लेंगे। ये तो नाज़रीन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो लोग भी हमारे बारे में बुरे इरादे रखते हैं, बुराई मुसल्लत करते हैं। नाज़रीन किराम, बड़ा तवील खुतबा आपने इरशाद फरमाया। अब ज़रा हम उन वाक़यात की तरफ अपने नाज़रीन को लेके चलेंगे। आपकी इबादत, आपका ज़ुहद, तक़वा, क़नात, ये तो फ़ैसला है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, बख्शे हुए हैं, उनसे कोई ख़ता नहीं होती।
زہد و قناعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، دنیا کی رغبت ان کے دل میں سینے میں نہیں آئی، بے رغبت تھے، راغب تھے ہی نہیں دنیا کی طرف۔ فرمایا کبھی بھی دنیاوی نعمتوں کو خاطر میں نہ لائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ایک اونی جبہ استعمال کرتے اور زندگی 10 سال گزار دی ایک جبے کے اندر۔ اللہ اکبر، بتاؤ کہ 10 سال ایک اونی جبے میں، اور وہ جبہ کہیں سے پھٹ جاتا تو علماء فرماتے ہیں اسے باریک دھاگے سے نہیں، رسی سے سی لیا کرتے یا پیوند لگاتے۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے ان کے زہد کا، تقوی کا، قناعت کا، عبادت کا۔ ایک جبہ جو 10 سال تک پہنا، اگر وہ کہیں پھٹا تو اپنے ہاتھوں سے باریک رسی سے اس کو سی لیا۔ قربان جائیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا کو منہ کے بل گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کو منہ کے بل ہم نے گرا دیا ہے، اس کی پشت پر میں سوار ہوا۔ میرا نہ کوئی بیٹا ہے جس کے مرنے کا مجھے غم ہو، اور نہ کوئی میرا گھر ہے جس کی بربادی کا مجھے خوف ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے گھر نہ بنائیں، ارشاد فرمایا سرے راہ گھر بنا دو۔ عرض کی گئی راستے میں گھر کیسے بنائیں گے، تو یہ قائم نہیں رہے گا۔ لوگوں نے پھر عرض کیا حضور آپ کے لیے کوئی زوجہ ڈھونڈ لیں، انتظام کریں، یعنی آپ کا عقد کرائیں، نکاح کرائیں، شادی کرا دیں۔ تو عرض کی کہ ایسی بیوی کا کیا کروں گا جو مر جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا سے اتنی بے رغبتی، دنیا کی طرف راغب بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے کھانے سے رات اور رات کے کھانے سے صبح فرماتے اور کچھ بچاتے نہیں تھے، یعنی یہ نہیں کیا کہ رات کو کھایا پھر بچا کے رکھ دیا کل صبح میں کام آئے گا۔ اگرچہ اس شریعت کے اندر جائز ہے، بچ جائے تو اسراف نہ کرو، رکھ دو، کل وہ کام آ جائے گا۔ کچرے میں نہیں پھینکو، ضائع نہیں کرو، جانوروں کو نہیں ڈالو، رکھ لو، کسی بھوکے انسان کو دے دو، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رات کا کھانا کھایا وہ اتنی کھایا جو ختم ہو گیا، بچا کے نہیں رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا راز ہے، ارشاد فرمایا ہر دن کا رزق اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو دن آتا ہے وہ میرا رزق بھی لے کے آتا ہے، جو سورج طلوع ہوتا ہے، جو صبح ہوتی ہے، میرا رزق آ جاتا ہے، تو میں کیوں دوسرے دن کا بچا کے رکھوں، میرے رزق نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر، ناظرین کرام، بڑا روح پرور دلچسپ یہ معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا، قناعت کا، کتنی بہترین عبادت، ریاضت۔ ہم اس سے سیرت کے پروگرام سے سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت مواد ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے اور درختوں پر لگے ہوئے پھل اور اس کے پتے وغیرہ کھا لیتے، جہاں رات ہوتی سورج غروب ہوا وہیں سو گئے۔ سبحان اللہ، کیا ایسے پیغمبر تھے، کوئی بستر نہیں، کوئی بیڈ کا انتظام نہیں، جہاں رات ہوئی
وہاں پہ سو گئے، درختوں کے پھل کھا لیے، پتے کھا لیے۔ یہ ان کے زہد اور قناعت کا عالم ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے لیے ایک دراز گوش، یعنی کوئی سواری، گھوڑا، گدھا انتظام کر دے؟ آپ دور دور سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، تو اس پر سفر کرے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کوئی ایسی چیز میں لوں سواری کے لیے اور میں اپنے رب سے غافل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایسی سواری نہیں ہونی چاہیے جو رب تعالیٰ سے غافل کر دے، رب تعالیٰ سے دور کر دے۔ ہم عبادت چھوڑ بیٹھے، ریاضت چھوڑ بیٹھے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بریک سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد، قناعت، عبادت کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اب ایک اور ان کے کمال، معجزے کا ذکر کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے یقین اور توکل بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ جب ہم پیغمبروں کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ اس توکل کے میدان میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں ان کی منزل ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام یقین اور توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ پانی کے اوپر کیسے چل لیتے ہیں؟ یعنی آپ کا یہ معجزہ تھا، آپ پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ ناظرین، بڑا کمال ہے۔ کشتیوں میں تو بیٹھ کے سب چلتے ہیں، مگر پانی کے اوپر چلنا یا پانی پہ مصلی بچھا کے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، بڑی توکل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور یقین، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پانی کے اوپر کیسے چلتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے، ناظرین، وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی برکت سے میں پانی کے اوپر چلتا ہوں، ایمان اور یقین کامل کی برکت سے میں چلتا ہوں۔ تو عرض کی گئی کہ ہم آپ کی طرح ایمان اور یقین کے مالک ہیں۔ حضرت، ہم بھی تو آپ کی طرح ایمان، رب تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر یقین کامل نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ فرمایا کہ اگر تمہارا یقین کامل ہے تو چلو۔ وہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ چلنے لگے۔ اسی دوران ایک بڑی لہر آئی۔ ناظرین، جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں، سمندر ہے، سمندر کی بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، تو وہ لہر آئی تو وہ جتنے ساتھی تھے سب غوطے کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ ہم بڑی لہر سے ڈر گئے تھے۔ فرمایا کہ تم اس لہر سے ڈرے ہو، اس لہر کے بنانے والے خالق سے نہیں ڈرے؟ اللہ اکبر! یعنی رب کریم سے نہیں ڈرتے ہو؟ پانی کی لہریں مخلوق ہیں، پانی مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، پتھر، پہاڑ، نباتات، جمادات، یہ تو سب مخلوق ہیں۔ مخلوق سے ڈرتے ہو، خالق سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر! پھر فرمانے لگے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار کے مٹھی بند کر لی، پھر کھولا، یعنی دونوں مٹھیاں بند کی، کھولا تو ایک میں پتھر اور ایک میں سونا تھا۔ اب ان ساتھیوں سے پوچھا، تم یقین اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سونا بہتر ہے یا یہ پتھر؟
انہوں نے کہا حضرت ہمارے نزدیک تو یقیناً سونا ہی بہتر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے نزدیک دونوں برابر ہیں یا دونوں بیکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعلیٰ معیار یقین کا اور توکل کا، جب توکل اس درجے کی ہو ناظرین، تو پھر پانی پر مصلے بھی بچھائے جاتے ہیں، عبادت بھی کی جاتی ہے، پانی راستے بھی بنا دیتے ہیں، دریا راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ دریائے دجلہ کے اوپر مصلی بچھا کے عبادت کر رہے تھے یا گزر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس طرح عبادت؟ کہا تم بھی کرو۔ حضرت ہم کیسے کریں گے؟ کہا میں جس ذات کا نام لے رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، تم بھی لو۔ انہوں نے لے کے کرنے لگے تو وہ ڈوبنے لگے۔ کہا میرا ذکر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، پہلے اس معیار تک تو آؤ، پھر دیکھو کہ پانی کے اوپر چلنا، پانی کے اوپر تیرنا، پانی پہ عبادت کرنا۔ بہر کیف ناظرین، یہ اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء علیہ حضور کے صحابہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو دریائے نیل کے اندر آپ نے، لوگوں نے، بزرگوں نے گھوڑے ڈال دیے، دریا نے راستے بنا دیے۔ حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں میں نے کتاب میں پڑھا کشف المحجوب میں کہ آپ دریائے راوی کے کنارے پہ تھے تو اس دریا نے آپ کو راستہ بنا دیا۔ کرامت معجزہ کہتے اسی کو ہے جو عقل سے ماورا ہو، یعنی جو عقل میں نہ آئے وہی معجزہ ہوتا ہے، وہی کرامت ہوتی ہے، وہی قدرت ہوتی ہے، کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں، سونا بھی مٹی بھی۔ ناظرین، جب اس طرح کی توکل ہو، کامل ایمان ہو، یقین ہو، تو پھر وہ پانی کے اوپر عبادت نہیں کریں تو کہاں کریں گے؟ اب صبر و تحمل بھی اس پیغمبر کا دیدنی ہے، دیکھنے کے، سننے کے قابل ہے۔ انبیاء علیہ السلام صابر ہوتے ہیں، یہ سب صبر کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں۔ یعنی صبر و تحمل اور برداشت بھی ایک، ناظرین، ایک عظیم صفات ہیں۔ آپ علیہ السلام بدرجہ اتم یہ صفات صبر کی موجود تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ان سے اچھے الفاظ سے کلام فرمایا۔ وہ برا کہہ رہے ہیں اور آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اچھے کلام سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ کے لیے سابقہ لوگوں سے، یعنی پہلے لوگوں سے زیادہ برے الفاظ کہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے الفاظ سے کلام کیا۔ یہ دیکھ کر ان حواریوں نے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور، جب لوگوں نے آپ کے لیے زیادہ برے الفاظ استعمال کیے تو آپ ان سے زیادہ اچھے الفاظ سے کلام فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ صبر و تحمل کہ اس نیر اعظم نے، اس پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ وہی دیتا ہے، یعنی کہ جو چیز ان کے پاس تھی تو انہوں نے ویسا کلام کیا۔ جو چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے کتاب و حکمت دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، تو میں نے تو کلام ویسے ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم نے یہ بزرگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، میں جن بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، رہا ہوں اپنے مرشد کریم، تو وہاں پہ یہی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ لوگ برا بھی کہیں
تو وہ آگے سے دعائیں دیتے ہیں۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی تو ایک پہلو ہے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، طائف کے لوگوں نے پتھر نہیں مارے، بیت اللہ شریف میں اوجری نہیں پھینکی گئی، اللہ اکبر، جسم مبارک لو لوہان ہوا، مگر دعاؤں سے نوازا مولا۔ یہ پہچانتے نہیں ہیں، ان کے پاس پہچان نہیں ہے، انہیں پہچان عطا فرما، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو یقیناً ہم آخری یہ بات کر کے دعا کی طرف آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل، برداشت، کاش کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں بھی برداشت کرنا آ جائے، صبر کرنا آ جائے، تحمل کرنا آ جائے، ہمیں معاف کرنا آ جائے، ہمیں طریقہ آ جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ ہم سیکھیں، یہی تو ہوتے ہیں یہ پروگرام، دیانات، یہ جو ہمارا میڈیا لے کے آتا ہے، یہ بھی ایک انسانوں کی فلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ اب بہت آسانیاں ہیں سیکھنے کے لیے، تو یہ سیرت کا پروگرام جو چلتا ہے، اس کا پیغام بھی یہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، لوگوں تک حق اور سچ کا پیغام پہنچانا سیرت کا، تاکہ لوگ معاف کرنا سیکھیں، عفو درگزر کرنا سیکھیں، صبر کریں، تحمل سے بات کریں، کوئی برا کہے تو برائی سے جواب نہ دیا جائے بلکہ بھلائی سے جواب دیا جائے۔ کوئی کہے کہ آپ برے ہیں تو کہہ دو کہ ہاں جی ہم تو سارے جہان سے ہی برے ہیں، اور بدلے میں یہ کہو آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ خوبصورت ہیں، اللہ آپ کو خوبصورت رکھے، آپ بہت پیارے ہیں، اللہ آپ کو پیارا رکھے۔ تو اس طریقے کا رویہ، اس طریقے کی نرمی، لب و لہجہ جب ہم دیکھیں گے، بیان کریں گے، تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے، جو دور ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر خوف خدا کا عالم یہ تھا، ایک بار آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تخلیق کے بارے میں غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، جسے پیدا نہیں کیا وہ اس سے زیادہ رشک کے قابل ہے، اور جسے پیدا کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس پہ بڑا کلام ہے، اسی خوف خدا پر انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں گے، انتظار کریں گے، اسی خوف خدا سے ہم پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ دعا کا وقت ہوتا ہے، آئیے آپ بھی ہماری اس دعا میں، اجتماعی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مالک جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے ملک کے اندر معاشی حالات خراب ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، مولا ہمارے پاکستان کے لیے غیب سے مدد فرما، ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو درست فرما، بارہ الہ افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کو برکتیں عطا فرما، عروج عطا فرما، ان کے مالکان کی خیر فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔